बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशी खिदमत है अजायब खाना नॉवल एपिसोड नंबर 22। सजाद, मेरे दोस्त, तुम मुझसे इंतहाई बेहतर हालत में हो। तुम जिंदगी का ख्याल छोड़कर जा रहे हो। बेशक तुम एक अच्छे इंसान थे, तुम इस गंदी जिंदगी को छोड़ चुके हो। तुमने एक अच्छे मकसद के लिए जान दे दी। हम सब यहाँ मौत के कैदी हैं, लेकिन इसके बावजूद हर इंसान जिंदगी से चिमटे रहने की ख्वाहिशमंद जरूर होता है। जिंदगी के जो लम्हा तुम्हें मुयस्सर आते तुम उससे गुरेज ना करते, लेकिन तुमने बेगैरती की जिंदगी को मौत पर तरजीह दी। मेरे लिए दुआ करो मेरे दोस्त को मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं, इन गरीब लोगों को इन दो कुत्तों से निजात दिलाऊं, तब मैं भी तुम्हारे पास आ जाऊंगा, हम सुकून से बातें करेंगे। उसने सजाद की पेशानी का खून अपने चेहरे पे जगह जगह लगाया और उसके बाद वो उसे चूमकर गार के उस हिस्से की तरफ बढ़ गया जहाँ पत्थरों के ढेर पड़े थे। तब उसमें से एक छोटे लेकिन वजनी पत्थर का उसने इंतखाब किया। ये पत्थर नोकीला था और फरागी के मकसद में इंतहाई कारआमद। उसने पत्थर को एहतियात से अपने लिबास में छुपाया। थोड़ी देर तक वो गार में चहलकदमी करता रहा और फिर खुद को चाको चुपन बनाकर गार के दहाने की तरफ बढ़ा। जिस्म और जहन की हालत वो खुद जानता था। टांगे लरस रही थी। एजाज जवाब दे चुके थे, लेकिन इसके बावजूद कुछ करने का ख्वाहिशमंद था और ये सब कुछ करने के लिए उसे जिस्म की आखिरी कुव्वत का सहारा लेना था। आखिरी कुव्वत। उसने अपनी कुव्वतों को आवाज दी, बस आखिरी कुव्वत, आखिरी बार, सिर्फ आखिरी बार मुझे मेरे बदन का करार दे दो, मैं कुछ करना चाहता हूँ, उसने किसी से कहा। और उसे ऐसे महसूस हुआ जैसे दर हकीकत उसके बदन की कुव्वतें वापस आ गई। अब उसके हाथ मजबूती से पत्थर पर गिरफ्त कायम कर सकते थे। उसकी टांगों में जान आ गई थी। तब वो गार से बाहर आया। रतन चंद और काशिम खान आराम से लेटे हुए थे। वो जाग रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे। उन्होंने गर्दन घुमाकर फरागी की तरफ देखा और कहकहा लगाकर हंस पड़े। आओ डॉक्टर। वाह, देखा ना तुम्हारी चाल में क्या नुमाया तब्दीली महसूस हो रही है। यूं लगता है कि जिंदगी मौत के करीब होकर वापस आ गई हो। हाँ मेरे दोस्त, फरागी उनके करीब ही बैठ गया। जिस्म की जरूरत अब बहुत अहम होती है। तो तुमने इब्तदा अपने दोस्त से ही की? हाँ, लेकिन उसके बदन में खून तो रवाना होगा, रतन चंद ने पूछा। मेरे लिए रवा हो गया था, फरागी मुस्कुराया। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने अपने दोस्त के खून से अपनी प्यास बुझाई। वाह, बहुत खूब, रतन चंद ने कहा। हाँ, तुम ठीक ही कह रहे हो। जाहिर है वो जवान इंसान था और फिर मेरा ख्याल है अभी उसका जिस्म सर्द ना हुआ होगा। काशिम खान ने कहा। मुझे खुशी हुई कि तुम कुछ अरसे के लिए जिंदों में शामिल हो जाओगे। कम से कम कुछ अरसे के लिए तो हमारा साथ दे सकोगे। यकीनन। तो फिर जाओ, अभी इनमें की जिंदा हैं। रतन चंद ने औरतों की तरफ इशारा किया जो कि सहमी हुई थी। अभी कुछ और जरूरतें हैं, उन्हें पूरा करना है। रतन चंद आंख मारकर मुस्कुराया। हाँ, लेकिन मेरी तलब और है रतन चंद। ओहो, क्या? रतन चंद ने पूछा। इस दौरान फरागी खामोशी से अपने लिबास में छुपा हुआ पत्थर निकाल चुका था। उसने गैर महसूस अंदाज में हाथ बुलंद किया और पूरी कुव्वत से पत्थर रतन चंद की पेशानी पर दे मारा। रतन चंद की तवील चीख भयानक कार में उठी थी। काशिम खान ने तड़प कर उठने की कोशिश की, लेकिन फरागी के हाथ में दबा हुआ पत्थर पूरी कुव्वत से उसकी पुष्ट पर पड़ा और काशिम खान की करीहा चीख भी गूंज उठी। वो नीचे उतरा तो फरागी ने दोबारा पत्थर उसके सर पर खींच मारा और वेश्याना अंदाज में उस वक्त तक उसके सर कुचलता रहा जब तक उनके जिस्म का बाकी हिस्सा कायम न रहा हो। उनके जिस्म तड़प रहे थे और फरागी के जिस्म में एक ऐसी कुव्वत दौड़ रही थी जैसे वो कोई नाम नहीं दे सकता था। बेपना सरूर और मुसरत आलूद कैफियत उस पर तारी थी। बिलाखिर उसने दोनों शैतानों को जहन्नम रसीद कर दिया। दोनों तड़प तड़प कर सर्द हो गए। गार में मौजूद लोग कुछ भी नहीं कर रहे थे। हाँ, सबकी निगाहें उस तरफ उठी हुई थी, बेनूर निगाहें। फरागी ने पत्थर फेंक दिया था और फिर वो दोबारा अपनी जगह ऊंधा लेट गया। उसकी आंखों में शरारे नाच रहे थे। बड़ी भयानक रात गुजरी थी और उस रात की सुबह भी भयानक थी। गार में 2 बच्चे मुर्दा पड़े थे। दूसरी तरफ 2 औरतें मुर्दा पड़ी थी जिनके साथ रतन चंद और काशिम खान ने वेश्याना सलूक किया था। रतन चंद और काशिम खान के जिस्मों से बहा हुआ खून गार में काफी दूर तक फैला हुआ था, लेकिन फरागी ने उन्हीं पर इक्तफा नहीं किया। उसने नौजवानों का जायजा लिया और महसूस किया कि 5 नौजवान बैठे मर गए हैं। औरतों में से 2-3 मर चुकी थी और अब गार में सिर्फ 2 लड़कियां बाकी थी। क्या किया जा सकता है?
اس نے گہری سانس لی اور پھر ان عورتوں کے قریب پہنچا جو کہ زندہ تھی۔ ایک خوبصورت عورت اپنی بچی کو سینے سے چمٹائے ہوئے بیٹھی تھی۔ اس نے وحشت انگیز نگاہوں سے فراگی کو دیکھا۔ فراگی اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، اب تمہاری ذات کو کوئی خطرہ نہیں۔ جو سلوک ان دونوں معصوم عورتوں کے ساتھ ہوا وہ تمہارے ساتھ نہیں ہوگا۔ میں نے ان دونوں شیطانی کو ختم کر دیا۔ عورت کی آنکھوں میں کسی قدر سکون کے آثار نظر آئے۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے لیکن پیاسے ہونٹ ایک دوسرے سے چپکے ہوئے تھے۔ وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ فراگی نے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا اور واپس اپنی جگہ پر چلا آیا۔ اس کے علاوہ وہ سارتھی کو ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا، کوشش کرتا سوائے اس کے کہ اپنے ناتواں ہاتھوں سے اس کا بدن تھپ تھپائے، اور یہ کوشش کامیاب ثابت ہو رہی تھی۔ سارتھی نے دوڑی دے کے بعد آنکھیں کھولی، پھر وہ انتہائی نمناتی آواز میں بولا، کیا ہوا؟ سارتھی، ہوش میں آؤ سارتھی، میں نے ان دونوں شیطانوں کو موت کی نیند سلا دیا ہے۔ شیطان؟ کون؟ سارتھی نے اسے دیکھتے ہوئے کمزور آواز میں پوچھا۔ رتن چند اور خاشم خان، فراگی نے جواب دیا۔ وہ درندے، انہوں نے بچی کی گردن دبائی اور پھر اپنے دانتوں سے اتھیڑنے لگے۔ وہ اس بچی کا خون پی رہے تھے۔ انہوں نے مجھے بھی اس کی پیشکش کی اور میں ذہن پر قابو نہیں پا سکا۔ میرے خدا، میں نے ان دونوں کو بھرپور سزا دے دی ہے سارتھی، اب وہ کسی کو پریشان نہیں کہیں گے۔ کہاں گئے وہ؟ سارتھی نے غار میں نگاہیں دوڑائی۔ وہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ انسانی جسم؟ ہاں، یہ رتن چند اور خاشم خان کے بدن ہیں، مگر ان کے سر، ان کے چہرے کہاں گئے؟ یہ سارتھی خوف سے لرز کر بولا۔ میں نے انہیں پتھروں سے کچل دیا ہے، فراگی نے نفرت سے کہا۔ بہت اچھا کیا، یہ اسی قابل تھے۔ سارتھی نفرت سے بولا۔ بلا شبہ یہ اسی قابل تھے۔ اس نے گہری سانس لی۔ فراگی نے اس کے بازو پہ ہاتھ رکھا اور بولا، میرے دوست، میرے ساتھی، ہم سب مرنے والے ہیں۔ ہم سب لوگ موت کے قریب ہیں۔ اگر ہم نے کوئی وحشیانہ حرکت کر کے زندگی کے کچھ لمحات بچا بھی لیے تو یہ لمحات ہمیں کیا دے سکیں گے؟ مرنا ہے تو کم از کم اس سکون کے ساتھ مرو کہ تم کوئی ایسا کام کر کے نہیں مرے جس سے تمہارا ضمیر پر بوجھ ہو۔ روح کی زندگی بحث صورت زندگی ہوتی ہے۔ سارتھی گردن ہلانے لگا، پھر اس نے کہا، آخر موت کیوں نہیں آ جاتی؟ آ جائے گی سارتھی، آ چکی ہے اور اسی غار میں فروکش ہے۔ ہمیں زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا ہوگا۔ سارتھی گہری سانس لے کر خاموش ہو گیا اور پھر وہ دونوں غار کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ دونوں کے ذہنوں میں کوئی بات نہیں تھی، کوئی تاثر نہیں تھا۔ سامنے بیٹھی دو لڑکیاں اب بھی خاموش بیٹھی تھی اور زندہ نوجوانوں میں سے شاید ایک آدھ اور چل بسا تھا۔ وہ اتنی خاموشی سے مر رہے تھے کہ احساس بھی نہیں ہوتا تھا۔ کوئی موت کی ہچوی بھی نہ لیتا اور آسانی سے جان دے دیتا تھا۔ کسی کو ان کی موت سے دلچسپی نہیں تھی۔ سب ایک دوسرے کے لیے خاموش تماشائی تھے۔ انتظار، صرف موت کا انتظار۔ کیسی گھٹن تھی روح میں۔ موت کا انتظار تو سب سے شدید ہوتا ہے۔ روح بدن میں پھڑپھڑاتی ہے، سانسیں ایک دوسرے کو دھکیلتی ہوئی باہر نکلتی ہیں، جیسے ہر سانس کو خود گھٹ جانے کا خطرہ ہو۔ باتیں بھی کی جاتی تو کس سے؟ بس خاموشی، طویل خاموشی۔ لیکن اچانک خاموشی ٹوٹ گئی۔ زلزلہ پھر آیا تھا اور کافی شدید تھا۔ کئی سیکنڈ جھٹکے محسوس ہوتے رہے اور پھر ایک عجیب واقعہ رونما ہوا۔ غار میں اچانک روشنی پھیل گئی، تیز روشنی جو کئی دنوں سے نہیں دیکھی گئی تھی، اور ان کی نگاہ روشنی کے منبع کی طرف اٹھ گئی۔ غار کا دہانہ کھل گیا تھا۔ وہ چٹان لڑک کر نیچے جا پڑی تھی جس نے انہیں زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا کر دیا تھا۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا یہ معجزہ کیسے رونما ہوا۔ فراگی، سارتھی آہستہ سے بولا، ہاں، یہ کیا ہو گیا؟ موت سے آزادی مل گئی ہے سارتھی، ہمارا صبر رنگ لے آیا۔ فراگی نے خوشی میں لرزتی آواز میں کہا، تو آؤ اس بھیانک غار کو چھوڑ دیں۔ سارتھی جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ فراگی بھی اس کے ساتھ کھڑا ہوا اور پھر وہ دونوں غار کے دہانے کے پاس آئے۔ باہر کی فضا پرسکون تھی، بہا لاوا سرد ہو چکا تھا۔ بہرحال باہر کچھ بھی ہو، سب سے بڑا مسئلہ غار چھوڑنے کا تھا۔ اب وہ کسی قیمت پر اس بھیانک غار میں زندگی نہیں گزار سکتے تھے۔ بچنے والے اس قابل نہیں تھے کہ اپنے قدموں پر چل سکتے۔ زندگی کا یقین بھی اس کے بدن میں توانائی نہ پیدا کر سکا، لیکن غار کی خوفناک فضا سے ان کا نکلنا ضروری تھا۔ چنانچہ یہ فرض بھی ان دونوں نے انجام دیا۔ غار کے باہر کی فضا نے ان کے ذہنوں پر بڑا خوشگوار اثر ڈالا تھا۔ یہ احساس ان کے لیے توانائی بخش بن گیا کہ انہیں نئی زندگی مل گئی۔ بچنے والوں میں صرف 7 افراد تھے، فراگی، سارتھی، 2 عورتیں، 2 مرد، 1 بچہ۔ باقی انسانوں کو وہ بھیانک شکلوں میں چھوڑ آئے تھے۔ زمین جگہ جگہ سے پھٹ گئی تھی۔ لاوے نے اس علاقے کو شکل ہی بدل دی تھی۔ دور دور تک زندگی کا وجود نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہر چیز سیاہ ہو گئی تھی اور ایک انوکھی سرزمین وجود میں آ رہی تھی۔ ہنومان کھلی ہوا حکومتی کن بن رہی تھی۔ جادوگروں کی بستی، اس کے بعد یہ علاقہ کبھی آباد نہ ہوا۔ عاطف فسانی نے
کوئلے کے گھر بنا دیے، جنہیں بچنا تھا وہ بچے، جنہیں مرنا تھا ان کی روحیں آج بھی ان کالی پہاڑیوں میں بھٹکتی پھرتی ہیں، اور کائنات کا سب سے بڑا دیدہ ور یعنی میں یہاں ہر منزل کو دیکھتا، جنہیں زندگی ملنی تھی انہیں زندگی ملی، اور جو موت کی جانب سفر کرنے والے تھے وہ چلے گئے۔ کیا تم؟ ہاں، یہ سچ ہے۔ پہلے میں ایسی باتیں کو بالکل نہیں مانتا تھا، لیکن میری رہنمائی ہوئی اور میں نے مجھے ان حالات کو سمجھنے کا موقع دیا تو مجھے کچھ یاد آیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی مجھ پر کچھ اور انکشافات بھی ہوئے۔ کیا؟ اس پر اسرار وجود نے پوچھا۔ وقت تو تم سب سے بڑے جانے والے ہو، تم سے زیادہ ملاقات تو اس کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہو سکتی۔ مجھے بتاؤ کہ کیا سچ مچ انا زبیدہ ایک روح ہے؟ وہ خاموش ہو گیا، بہت دیر تک خاموش رہا، پھر اس نے کہا، بہت سی باتیں حالات کے پردے میں لپٹی ہوئی ہوتی ہیں، ان سب کو جا لینے کی کوشش غلط ہوتی ہے، کیونکہ میں بھی ایک تخلیق ہوں، مالک کائنات کی، جس نے کائنات کو وجود دیا اور پھر اسے مجھ سے منسلک کر دیا، یعنی وقت سے۔ لاتعداد واقعات ایسے ہیں جن کے بارے میں میری زبان بھی بند ہے، اور میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ معلومات محدود رکھوں۔ رجنی خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگی، پھر اس نے کہا، لیکن کیا تیری یہاں آمد میرے لیے کوئی ایسا مقام رکھتی ہے؟ مجھے تیری ذات سے کچھ ملنا ہے۔ ہاں، لمحوں میں تبدیلیاں اسی طرح ہوتی ہیں، کہانیاں اسی طرح بنتی ہیں۔ ناگ چندر شیطان کا پیروکار ہے، اس کائنات میں تیرا سب سے بڑا دشمن ہے، چونکہ معاملہ روح سے منسلک ہو گیا ہے۔ شیطان نے گندی روحوں کو ہر طرح کا تحفظ دیا۔ وہ عورت تو تجھے کائنات کی ایسی ایسی داستانیں سنا سکتی ہے جنہیں یقین کرنے میں تیری زندگی صرف ہو جائے اور تو یقین نہ کر پائے، لیکن میں یقین کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے لیے مجھے آزادی حاصل کرنا ہوگی۔ نہ میں ان لوگوں سے ڈرتی ہوں جنہوں نے مجھے یہاں قید کیا، نہ میں خوفزدہ ہوں، میں تو بس کچھ جاننا چاہتی ہوں۔ حالانکہ تیری یہ قید تجھے بتاتی ہے کہ اپنے ماضی کو یاد کرو، یہ سوچ کر کہ کیا ہوا تھا اور کہاں سے کہاں تک ہوا تھا، لیکن تیرا ذہن کن ہے اور وہ کام نہیں کر رہا جو اسے کرنا چاہیے، جبکہ اسی کام سے تیرا آغاز ہوا تھا تو تیرے لیے سب سے بہتر ہے۔ رجنی ایک دم سنجیدہ ہو گئی۔ در حقیقت اب پریشانیاں اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ وہ وہاں قید تھی، لیکن انا زبیدہ نے اسے جو کچھ سکھایا تھا وہ بہت ہی عظیم تھا، اور جو قوت اس پر اصرار عورت نے رجنی کو بخشی تھی وہ ایمان کی قوت تھی، اور ایمان کا نظریہ یہ تھا کہ جو ہونا ہوتا ہے اسے روکنے والا اس کائنات میں کوئی نہیں، یعنی ہونے والی ہر بات ہر قیمت پر ہو کر رہے گی، اور اللہ کی ذات سے مایوسی کفر ہے۔ رجنی نے خلوصی دل سے کفر سے توبہ کی تھی، چنانچہ اب اسے وہ خوف بھی نہیں تھا جو ان حالات میں اس کی دل کا حصہ ہوتا۔ بس وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اب اسے کیا کرنا ہے، کیونکہ جن واقعات سے اس کا سابقہ پڑا تھا وہ بڑے مختلف تھے۔ رجنی بہت دیر تک خاموش رہی، پھر اس نے کہا، میں یاد کر رہی ہوں ان لمحات کو اور غور کر رہی ہوں اس بات پر کہ تو نے جو نشاندہی کی ہے اس کا پس منظر کیا ہے۔ اچانک وقت کی آواز ابھری، بے وقوف لڑکی، جب تم تمام بہنیں قید خانے میں تھی اور موت لمحہ پہ لمحہ تمہاری جانب بڑھ رہی تھی تو ایک خوفناک قوت نے تمہیں سہارا دیا۔ اس نے تمہاری مدد کا وعدہ اس شرط پر کیا کہ تم اس کے خیالات کو عام کرو گی، اور پھر اس نے تمہیں وہ قوت دی جو تمہاری جون بدل دیا کرتی تھی اور تمہارے جسموں کو ہر اس شکل میں تبدیل کر دیا کرتی تھی جس کی تم خواہش مند ہوتی تھی، اور اسی طرح تم مکڑیاں بن کر اس غار سے باہر نکلتی تھی۔ ہاں، مجھے وہ باتیں یاد ہیں۔ اس وقت تم کون تھی؟ میں سمجھی نہیں۔ کیا نام تھا تمہارا اس وقت؟ رجنی۔ اور اب؟ ہاں، کیا نام تبدیل نہیں ہوا ہے؟ کیا نام ہے تمہارا؟ ستارہ۔ کیوں؟ میں سمجھی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کیا تبدیلی رونما ہوئی ہے تمہارے اندر؟ رجنی کا دماغ ایک دم سے پھٹ پڑا۔ وہ جو کوئی بھی تھا اسے جو سمجھا رہا تھا وہ رجنی لمحوں کے لیے بھول گئی تھی، اور اچانک ہی اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، لا حول ولا قوت۔ پہلے میں شیطان کی پیروکار تھی۔ جو تبدیلی میرے اندر رونما ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اب اللہ کے فضل سے میرا تعلق ایک ایسے دین سے ہے جو مثالی ہے اور شیطان کی نفی کرتا ہے۔ میں بلا وجہ ہی افسردہ اور خوفزدہ تھی۔ میں یہ بھول گئی تھی کہ مجھے 3 بار لا حول ولا قوت پڑھنی چاہیے۔ میں نے اپنے آپ کو بے بس سمجھ لیا۔ میں بے بس کہاں ہوں؟ واقعی میں بے بس نہیں ہوں، رجنی اپنے آپ سے کہہ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے جو شخصیت اس کے سامنے تھی وہ اس سے بے خبر ہو گئی، لیکن کچھ لمحوں کے بعد جب اس نے اس کی طرف دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہاں کسی کا وجود نہ تھا۔ رجنی کو 100% یقین ہوا کہ یہ اس کی رہنمائی کی گئی ہے، اسے بتایا گیا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے۔ وہ باریک باریک زنجیریں جنہوں نے اسے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا اب بھی اسے جکڑے ہوئے تھی۔ اس نے ان زنجیروں کو پکڑا اور بے اختیار اس کے منہ سے بسم اللہ نکلا۔ اس نے دیکھا کہ وہ زنجیریں جو اسے لپیٹے ہوئے تھی نازک دھاگوں کی طرح ٹوٹ گئی، اس کا سارا وجود آزاد ہو گیا۔ رجنی مسرت سے کانپ رہی تھی، اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ خوفناک جگہ جسے خنومان یا خنومتی کہا گیا تھا بے حد بھیانک تھی،
اور یہ کارڈ جس کے بارے میں وقت نے اسے کہانی سنائی کالے رنگ کے کوئلے سے بنا ہوا تھا۔ اس کی سیاہی کے کچھ نشانات رجنی کے لباس اور چہرے پر بھی لگے ہوئے تھے۔ بہرحال رجنی نے قدم آگے بڑھائے۔ وقت نے اسے جو بتایا وہ یہی تھا کہ شیطان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ اس نے رجنی کے گرد وہ زنجیریں نہیں بنائی جو رجنی کی یادداشت اس سے چھین لیں۔ ابھی سب کچھ ٹھیک تھا۔ بہرحال وہ آگے بڑھی اور تھوڑی دیر کے بعد وہ غار سے باہر نکل آئی۔ جو کہانی اسے سنائی گئی تھی بے شک بہت ہی یقینی تھی اور رجنی اس کہانی سے پوری طرح واقف ہو گئی تھی۔ وہ تھوڑی سی آگے بڑھی اور اسی وقت اس نے اپنے بائسم دیکھا تو اچانک ہی اسے ایک سایہ سا نظر آیا۔ یہ سایہ اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ رجنی کے قدم رکے۔ ایک لمحے کے اندر اس نے اس سائے کو پہچانا۔ یہ شیطان تھا۔ ایک لمحے کے لیے رجنی کا دل کام کرے گیا۔ یہ نئی مصیبت تھی جو کہ قریب آ رہی تھی۔ بہرحال شیطان کی قوتیں اپنی جگہ تھی۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔ آہستہ آہستہ شیطان اس کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھی۔ رجنی نے ایک لمحے کے لیے اس سے نگاہیں ملائی لیکن اس کی آنکھوں کی تپش سے گھبرا کر نگاہیں پھیر لی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتی تھی۔ اس کی نظریں جھک گئی۔ شیطان نے کہا، ناک چندر کے چنگل سے نکل آئی۔ رجنی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ شیطان چند لمحے اسے دیکھتا رہا پھر بولا، میں پوچھتا ہوں یہ تو نے کیا کیا؟ آخر یہ تو نے کیا کیا؟ عیش کی زندگی گزار رہی تھی، کیا کچھ نہیں تھا تیرے پاس؟ ذرا آنکھ کھول کر دیکھ، اس سنسار میں دنیا کس طرح سڑکوں پر ایڑیاں رگڑ کر مر رہی ہے۔ میں نے تمہیں وہ سب کچھ دیا جو تم چاہتی تھی، تم نے مجھے ایک چیز نہیں دی تھی۔ رجنی نے کہا، نام بھی نہیں لے گی میرا؟ آشیش بھگوت نہیں کہے گی مجھے؟ نہیں، اس نام میں احترام ہے، تقدس ہے، جبکہ یہ دونوں چیزیں تیرے لیے نہیں ہے مردود۔ واہ، پر اسرار عورت کی زبان بول رہی ہے، بول بول۔ شیطان کے ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ایک چیز نہیں دی تو نے مجھے، اور جب مجھے وہ چیز ملی تو میں نے تیرا نام لینا چھوڑ دیا۔ شیطان نے بویں سکوڑ کر رجنی کو دیکھا اور بولا، کیا چیز تھی وہ؟ محبت۔ رجنی نے جواب دیا اور شیطان سوچ میں ڈوب گیا۔ پھر اس نے پرخیال انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، ہاں یہ تو ہے، یہ تو واقعی ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ ساحل۔ ساحل ہی نا اس کا نام؟ جو کچھ بھی ہے، اس کی شکل میں مجھے محبت ملی، اور جب مجھے محبت ملی تو میں نے تجھے ٹھکرا دیا۔ مسلسل توہین کیے جا رہی ہے میرے ماننے والے، میرے چاہنے والے مجھے استحال نہیں پکارتے، استحال نہیں پکارتے مجھے۔ اب میں نہ تیری ماننے والی ہوں نہ تیری چاہنے والی۔ دیکھ لے، تو نے میرے لیے ناک چندر کا جو جال بچھایا، میں اس سے نکل آئی۔ جواب میں شیطان نے کہا لگایا اور ہنستا ہوا بولا، نکل آئی؟ ارے ابھی تو تیرے لیے اتنی دلدلے ہیں، اتنے گڑے ہیں کہ ایک قدم آگے اٹھائے گی تو 10 بار گرے گی۔ کیا سمجھتی ہے مجھے؟ اس دنیا کی 3/4 سے زیادہ آبادی اس وقت صرف میرا نام لے کر جی رہی ہے، تو کیا تیری اوقات کیا؟ بے اوقات تو ہو گیا ہے۔ تو نے دیکھ لیا، کچھ نہیں بگاڑ سکتا میرا اب تو، میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ میں نے تیرا سارا کھیل ختم کر دیا، گویا تو نے مجھ سے مکمل بغاوت کر دی۔ بغاوت نہیں، میں نے تیری صورت پر تھوک دیا، حالانکہ تجھے زندگی دینے والا میں ہوں۔ بکواس کرتا ہے، میں جانتی ہوں میرے معبود کو میری زندگی عزیز تھی۔ بے شک ہم نے غلط طریقے سے تیرا سہارا لیا، لیکن آخرکار میری آنکھیں کھل گئی اور مجھے پتہ چل گیا کہ تو شیطان ہے، صرف شیطان، اور یہ نہیں جانتی کہ شیطان کیا ہے۔ ارے کچھ بھی ہے، مجھے اب اس سے کوئی غرض نہیں۔ میں نے تو اس کی ڈور پکڑی جس نے یہ دنیا تحلیق کی، مجھے تحلیق کیا۔ اور ایک بات بتاؤ، کیا تو یہ تسلیم نہیں کرے گا کہ تیرا تحلیق کنندہ بھی اللہ ہے؟ ہاں ہے۔ کیا تو یہ بتا سکے گا کہ اللہ کا تحلیق کنندہ کون ہے؟ کوئی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ صحیح معنوں میں برتر و اعلیٰ ہے، اور تو صرف ایک ایسا منحوس وجود ہے جو اس نے آزمائش کے لیے تحلیق کیا۔ بہت زیادہ بکواس کر رہی ہے تو۔ میں جانتا ہوں انا زبیدہ نے تجھے یہ ساری باتیں بتائی ہیں۔ ہاں، وہ میری استاد ہے، وہ میری محسن ہے۔ ٹھیک ہے، تو نے میرے رنگ نہیں دیکھے، میں تجھے بتاؤں گا کہ میں کیا ہوں۔ ایک چھوٹی سی کامیابی حاصل کر کے تو غار سے باہر نکل آئی، ورنہ خنوبتی تیرا مقبرہ بن جاتا۔ خنوبتی کے بارے میں ابھی کچھ نہیں جانتی، مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ میں جانتی ہوں میرا ایمان مجھے تجھ سے بچا لے گا، رجنی نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ دیکھ لوں گا، میں بھی دیکھ لوں گا۔ شیطان پلٹ کر واپس چل پڑا۔ رجنی کا دل مسرت سے کانپ رہا تھا۔ اسے اس بات کی تو امید تھی کہ شیطان اسے خاصی مشکلات میں مبتلا کرے گا، لیکن اس بات پر بھی اسے یقین تھا کہ اب اس کے دوسرے سہارے ہیں اور شیطان اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور قدم آگے بڑھائے۔ دل ہی دل میں وہ کسی آیت کا ود کر رہی تھی۔ سفر طے ہوتا رہا اور اس وقت اس نے آنکھیں کھولی جب اس کے کانوں میں شور کی آوازیں ابھرنے لگی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ہنومتی کن سے کس آبادی کا فاصلہ کتنا ہے، لیکن جو اس نے سفر اختیار کیا تو وہ فاصلوں کو مختصر کر دینے والا تھا، اور جب اس نے آنکھیں کھولی تو اس نے اپنے آپ کو ایمان علی کے مکان کے قریب پایا۔ اس علاقے کو وہ اچھی طرح پہچانتی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا اور آگے بڑھ گئی۔ اس کا دل خوشی سے کپ کپا رہا تھا۔
گھر کے اندر داخل ہوئی تو وہاں جو شخصیت اسے نظر آئی وہ انا زبیدہ ہی کی تھی۔ انا زبیدہ کو دیکھتے ہی اس کے دل میں سینکڑوں خیالات پیدا ہوئے۔ انا زبیدہ نے سرد لہجے میں کہا، آؤ، میں جانتی ہوں تم کہاں سے آ رہی ہو۔ رجنی خاموشی سے انا زبیدہ کے ساتھ اس کمرے میں پہنچی جو ایمان علی نے انا زبیدہ کے لیے محسوس کر دیا تھا۔ رجنی نے پوچھا، میری گمشدگی سے یہاں پریشانی تو نہیں پیدا ہوئی؟ نہیں، تم جس سفر پر گئی تھی اس کے بارے میں ایمان علی کو علم ہو گیا تھا، لیکن افسوس میں وہ سب کچھ نہیں کر سکتی جو کرنا چاہتی تھی۔ کیوں؟ میں اس لیے گئی تھی کہ وہاں کچھ کر سکوں، لیکن شیطان کا جال وہاں بہت مضبوط تھا۔ خیر، میں تجھے ایک خوشخبری سناؤں ستارہ کہ جس کام کے لیے تو گئی تھی وہ تو ہو گیا۔ ہو گیا؟ ہاں، مگر کیسے؟ جس مقصد کے لیے تو گئی تھی اور جسے تو بیوقوف بنانا چاہتی تھی وہ بیوقوف بن گیا۔ کون؟ وہی جس نے شیطان کی مدد سے اس بچی کو اپنے جال میں پھانس رکھا تھا۔ اب اس کا سارا طلسم ٹوٹ گیا کیونکہ ناگ چندر اس کے پاس پہنچ گیا۔ یہ گندے علم والے بہت سے معاملات میں بڑے بے بس ہوتے ہیں۔ مثلا کسی کے سامنے اس کا گرو پہنچ جائے اور گرو کا مقصد وہ نہ ہو جو چیلے کا مقصد ہے تو چیلے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ ناگ چندر اس کا گرو تھا اور ناگ چندر کا گرو شیطان۔ یوں سارا کھیل تیری جانب منتقل ہوا اور ان کا باقی کھیل بالکل ختم ہوا۔ نروپا بالکل ٹھیک ہے اور وہ کبھی اب کسی کے استعمال میں نہیں آئے گی۔ یہ تیرے لیے خوشخبری ہے۔ بانکے لال اور اس کا پورا خاندان تیرا احسان مند ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ تو نے اپنی قربانی دے کر ان کی بیٹی کو بچا لیا۔ بس اتنا ہی چاہیے تھا، اس سے زیادہ ہمارا اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ لیکن انا زبیدہ ان دوران میں جن حالات سے گزری اور جو واقعات اور داستانیں سنی ہیں، ہاں وہ سب ٹھیک ہے۔ تو کیا یہ بھی ٹھیک ہے کہ تم کوئی زندہ شخصیت نہیں بلکہ صرف ایک؟ انا زبیدہ ایک دم ہنس پڑی۔ ایک لمحے تک خاموشی اختیار کرنے کے بعد اس نے کہا، یہ بھی ہماری کامیابی ہے ستارہ۔ شیطان تو ہر ایک کو دھوکہ دیتا ہے، اس کی تو حیات کا مقصد یہی ہے، لیکن اگر ہماری طرف سے وہ خود دھوکے میں رہے تو کیا یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات نہیں؟ دھوکے میں رہے؟ اس سے زیادہ کچھ مت پوچھو، میری زبان نہ کھلوا۔ اس وقت جو کچھ ہوا تو نہیں سمجھتی کہ کتنا بڑا وار ہوا۔ کیا ان لوگوں نے یہ بات کی تھی کہ تجھ سے تیری وہ قوت چھین لی جائے؟ یعنی تو جو اپنی جون بدل لیا کرتی تھی اور جو دل چاہے بن جاتی ہے، اور یہ قوت تجھے شیطان نے دی تھی۔ ہاں، وہ قوت مجھ سے چھین لی گئی ہے۔ تو اس سے خوش ہے یا رنجیدہ؟ میں اس کا کوئی تعین نہیں کر سکتی۔ بیوقوف، یہ تیرے لیے خوشی کی بات ہے۔ تقدیر نے تجھ پر سے ایک شیطانی بوجھ ہلکا کیا۔ وہ شیطان کا عطیہ تھا جو تو اپنی حیثیت بدل لیا کرتی۔ شیطان نے اس خیال سے تجھ سے وہ قوت چھینی کہ کہیں تو اس قید خانے سے نکل نہ جائے، لیکن اس قوت کے چھیننے کے بعد تیرے وجود میں شیطان کا کوئی تصور نہیں رہا، یعنی اس کا کوئی احسان تجھ پر نہیں رہا جس کی وجہ سے تو اس کے چنگل سے آزاد ہو گئی۔ اور اگر تو سچ جان تو یہ حقیقت ہے کہ تیری آزادی کی وجہ شیطان کی وہی لی جانے والی قوت ہے جو اس نے تجھ سے لے لی۔ انا زبیدہ نے پھر ایک قہقہا لگایا اور بولی، دیکھو، شیطان بھی کبھی کبھی کسی طرح خود اپنی جال میں پھنس جاتا ہے۔ اگر وہ یہ سوچے کہ اس نے کوئی بہت بڑا تیر مارا، کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے لیا کسی ایک کو بہکا کر، تو اس کی کتنی بڑی بے وقوفی ہے۔ اس کائنات میں نہ جانے اس کی کتنی اولادیں بکھری پڑی ہیں۔ اس کائنات میں بکھرے ہوئے مسائل کے بارے میں ستارہ جانے انسان کیسی کیسی مشکلات میں مبتلا ہے۔ بظاہر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ مشکل کس طرح وجود میں آئی ہے۔ خاص طور سے اس جدید دور میں تو یہ سمجھ لے کہ ہر شخص اپنے طور پر شیطان کی پیروی کر رہا ہے۔ کون سا کردار کیسا ہے کوئی نہیں جانتا، بس سب اپنے آپ کاموں میں مصروف ہیں۔ تجھے کس کس کے بارے میں بتاؤں؟ بس یوں سمجھ لے ایک لمبا چکر چلا ہوا ہے۔ انسان اتنا بے بس ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ انا زبیدہ کسی لمبے خیال میں کھوئی، پھر اس کی آواز ابھری، رات کے گھور اندھیرے میں بجلیوں کی کوندوں کا سہارا لیتا ہوا ایک پر اسرار سایہ کو واپس الپس کی بلندیوں کی طرف رینگتا دکھائی دے رہا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ بادلوں کی گن گرج اور موسلادھار بارش کا شور کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ آخر وہ پہلی چوٹی پر قدرے دم لے کر اس ویران کلیسا کے کھنڈر کی طرف پڑا جو زمانہ قدیم سے باب الابلیس کے نام سے موسوم تھا۔ اب وہ پر اسرار سایہ بجلی کی مسلسل چمک میں اپنی پر اسراریت کا لبادہ اتار کر نمایاں شبیہ اختیار کر رہا تھا۔ دراز کا کمزور نجیف ضعیف العمر انسان جس کے چہرے سے اب بھی جاؤ جلال ٹپک رہا تھا، کلیسا کی شکستہ دیواروں کے درمیان ایک بلند و بالبلد کے روبرو کھڑا بڑے پرسکون انداز میں اسے گو رہا تھا۔ یہ خوفناک بت صدیوں سے باب الابلیس میں اسی طرح اپنی جگہ نصب تھا۔ 8 فٹ کا قد و قامت مجسمہ پتھروں سے تراشا گیا تھا۔ مکروسا چہرہ، لامبے نکیلے دان، شعلے برساتی آنکھیں، بڑے بڑے ناخن، باہر نکلی ہوئی سرخ زبان۔ مشہور تھا کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے دن شیطان لعین کو اس میں قید کر دیا گیا تھا، مگر اپنے مکروہ فریب سے آزاد ہو کر اس نے اپنا مسکن بنایا۔ یہ بھی مشہور تھا کہ نامرادیوں اور محرومیوں کے شکار مایوس نوجوان اور اپنی
عصمتوں کے موتی لٹانے والی دو شیزائیں خودکشی سے پہلے اس بت کے آگے سجدہ کر کے اپنی روح کی نجات کے لیے دعائیں مانگا کرتی اور پھر اس کی شعلہ بار آنکھوں سے نکلتی ہوئی شعاؤں سے مسحور ہو کر اس چوٹی سے چھلانگ لگا دیتی تھی۔ اور پھر اس غیر انسانی پرخول ماحول میں اس پر اسرار مرد ضعیف کی آوازیں بلند ہوئی، اے رحیم و کریم آقا، مجھے معلوم ہے کہ خودکشی حرام ہے، مگر کوئی دوسرا راستہ بھی تو نہیں جسے اختیار کر کے میں اس دردناک عذاب سے نجات پا سکوں جس میں میں مبتلا ہوں۔ میں انکار نہیں کر سکتا، میری پوری زندگی گناہوں کا ایک لامتناہی سلسلہ بنی رہی۔ میں اپنی ساری دولت عیاشیوں اور نفسانی آسودگیوں کی بین چڑھا چکا ہوں۔ نہ تو میری کوئی شریک حیات ہے، نہ اولاد، نہ عزیز و اقارب۔ میری چلتی پھرتی راہ میرے لیے جہنم بن کر رہ گئی ہے، اور آج میں یہ طے کر کے نکلا ہوں کہ اگر خود تو مجھے نہیں بلاتا تو میں اپنی ناپاک روح شیطان کے حوالے کر کے مطمئن ہو جاؤں گا۔ پھر وہ گھنٹے ٹیک لگا کر اپنی ملتجانہ نظریں آسمان پر دوڑاتا ہے، بجلی زور و شور سے کڑکتی ہے، بادل کی گرج سے پہاڑیاں گونج اٹھتی ہیں۔ پھر وہ حقارت بھری نظر سے ابلیس کے بت کو دیکھتا ہے، اس کی ہونٹ لرزتے ہیں۔ او لعین مردود، بارگاہ خداوندی کی بجائے میں تیرے دامن میں پناہ لینا چاہتا ہوں، کیا تو میری بے قرار روح کی قربانی قبول کر سکتا ہے؟ پھر وہ اٹھا اور ڈگمگاتا ہوا پلٹا۔ اسی دم محبت کے شکستہ گھمد میں ایک مہیب آواز گونجی، رک جاؤ آدم کی حقیر اولاد۔ اور اس نے پلٹ کر اس بت پر نگاہ ڈالی تو اس کی آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھی، اس کی تھوتنی سے لٹکے ہونٹ ہل رہے تھے۔ ہزاروں لاکھوں تیرے بھائی بہنوں نے اس چوٹی سے خودکشی کر کے چھلانگ لگائی، لیکن تو پہلا آدم ذات ہے جس نے میرے حضور میں اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اپنی بے قرار روح کا تحفہ پیش کیا۔ اس لیے میرے وجود و کرم کا دریا تیرے لیے جوش میں آ چکا، اور میں تجھے خراب موت کے بدلے ایک رنگین زندگی بخشنے کا ارادہ رکھتا ہوں، ایک ایسی زندگی جو غیر فانی ہوگی، حیات ابدی۔ صرف یہی نہیں بلکہ حسن لازوال کے ساتھ تیرے شباب کی واپسی، دولت، بے پایا دولت، عیش و عشرت، طاقت، جاہ و وحشت۔ برا خیرت سے اس متحرک جسمے کو دیکھتا رہا۔ کیا تو میری محرومیوں اور مجبوریوں کا مذاق نہیں اڑا رہے، احمق انسان؟ کیا تو نہیں جانتا کہ خدا کے بعد میں دوسری لامحدود طاقت کا مالک ہوں؟ میں اب بھی معلل الملکوت ہوں۔ خدا خود مجھ سے عاجز ہے، فرشتے اب بھی مجھ سے خوف کھاتے ہیں۔ اور پھر اس مکروہ بت کے حلق سے ایک ایسا کہا بلند ہوا کہ ابلیس کی چوٹیاں تھرا اٹھی اور بورا گھبرا کر سجدے میں گر گیا۔ اٹھے احمق، آج سے تو میرے مریدوں کے خاص الخاص گروہ میں شامل ہو جائے گا۔ بوڑھا اٹھا، اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے اور آواز تھرا رہی تھی۔ پھر بتا اے عظیم طاقت، مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے وہ راستہ دکھا جس کا تو وعدہ کر رہا ہے۔ تو پھر غور سے سن اے حقیر انسانی کیڑے، تجھے 7 اچھوتی کنواریاں میری بھیڑ چڑھانا چاہتی ہیں، وہ پاک دامن دوشیزائیں جو تیرے دام محبت میں دل و جان سے گرفتار ہو کر اپنا تن من دھن سب کچھ تیرے قدموں میں نثار کر سکے، جس کی تاب لانا ان کنواریوں کے بس کی بات نہ ہوگی، مگر شرط یہ ہے کہ تیرے قدم نہ ڈگمگائے، تو انہیں دھوکہ دیتا رہے، خود دھوکہ نہ کھا جائے، ورنہ عہد شکنی تجھے میرے قہر و غضب سے ہمکنار کر دے گی۔ منظور ہے اے عظیم طاقت، بوڑھا کانپتا ہوا کراہا، اس کے بعد تو امر ہو جائے گا۔ شیطان کی آواز ایک بار پھر ابھری، تیرا حسن، تیرا شباب، تیری دولت سب لازوال بن جائے گی۔ مجھے یہ قربانیاں کہاں اور کس جگہ انجام دینا ہوگی؟ اس جگہ یہی میرے قدموں پر شیطان گرایا۔ کس طرح دینی ہوگی اس کے بارے میں تجھے فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ اور کچھ اے عظیم طاقت، اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے اور وعدہ کر کہ تو اپنے عہد پر قائم رہے گا۔ مجسمے کو ایک بار پھر حرکت ہوئی اور بورے نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں اے عظیم طاقت کہ مرتے دم تک اپنے عہد سے نہ پھروں گا۔ اتفاقاً بوڑھے میں ایک انقلاب عظیم نمودار ہوا۔ اب وہاں ایک نجیف و نژاد بوڑھے کی بجائے ایک طویل قامت نوجوان حسن و نرائیوں کا مرکہ کھڑا تھا، شہزادوں کی زریں پوشاک میں ملبوس، ساتھ میں محبت بکا نور بن گیا اور پر اسرار شعائیں چاروں طرف پھوٹ پڑی۔ اب شیطان کے ہاتھ میں ایک ایسا تیر آ چکا تھا جس میں نوجوان کا عکس نظر آ رہا تھا۔ وہ خود بھی اپنی صورت اور خیریت دے کر آئینہ خیرت بن گیا۔ تم ایک مشرقی شہزادے بن کر وینس کے جدید ترین علاقے میں رہو گے۔ شیطان کی آواز ایک بار پھر مبدے کے گنبد سے ٹکرائی۔ قصر جمالی تمہارا انتظار کر رہا ہے، تمہارا نام شہزادہ فرخ جمال ہے۔ ایرانی طرز پر سجایا ہوا یہ محل ہر ضروری ساز و سامان سے مزین ہے۔ بس جاؤ اپنا کام شروع کر دو۔ ٹھہرو، ایک ضروری بات سن لو۔ چاند کی ہر 14ویں رات کو تم انسانی شکل و صورت سے محروم ہو جاؤ گے، بھیڑیا بن جاؤ گے، اور چاند نظر آتے ہی نمود صبح تک تمہارا کام نواحی بستیوں میں چیر پھاڑ، تباہی و بربادی ہوگا۔ تمہاری جسم پر کوئی بھی ضرب کارگار نہیں ہوگی، تم جو خواہش کرو گے وہ پوری ہوگی۔ پرواز کرنا چاہو گے تو تم سیدھے اپنے محل کے اوپری حصے میں اترو گے۔ اور پھر شیطان نے اپنا ہاتھ
فرخ جمال کے سر پہ رکھا، پلک چپکتے ہی وہ بلند ہوا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ قصر جمالی میں شہزادہ فرخ جمال دوسرے دن انگڑائیاں لیتا ہوا پیدا ہوا اور سارا محل جاگ پڑا۔ ایک حسین و جمیل کنیز صبوحی کا دور لے کر حاضر ہوئی اور پیش کر کے پہلے مدبانہ جھکی اور پھر الٹے قدموں واپس چلی گئی۔ شہزادے نے خواہش ضروری سے فراغت حاصل کی اور خوابگاہ سے برآمد ہوا۔ سب سے پہلے باڈی گارڈ کے افسر اعلیٰ نے سلوٹ کیا، پھر حفاظتی دستے کے ساتھ مسلح نوجوانوں نے سلامی دی، پھر 7 وردی پوش ملازمین جھک کر تعظیم بجا لائے۔ قصر جمالی کا ایک سرسی معائنہ کرنے کے بعد فراق جمالی لائبریری میں داخل ہوا، میز پر اطالوی زبان میں تحریر کردہ ایک اشتہار کا بغور معائنہ کیا اور مسکرایا۔ اس وقت اس کا تبسم کچھ اور نمایاں ہوا جب اس نے میز سے ایک تازہ تصویر اٹھائی۔ یہ ایک نوخیز پری چہرہ دوشیزہ کا فوٹو تھا اور اسی لمحے ایک پر اسرار آواز نے سرگوشی کی، ہوشیار فرح جمال، یہ تیرا پہلا شکار ہے۔ اور وہ سر سے پاؤں تک کام کیا۔ پھر اس نے کرسی پر بیٹھ کر اس حسین معصوم سی کنواری کو جس کے چہرے پر مریم کا تقدس بکھرا ہوا تھا غور سے دیکھا اور میز کی دراز کے سپرد کر دیا۔ پھر اس نے تالی بجائی اور افسر اعلیٰ نے دخل ہو کر سلوٹ کیا۔ مجھے ایک سیکرٹری کی ضرورت ہے جس کی مکمل تعریف اس اشتہار میں تحریر ہے۔ یہاں کے تمام معروف اخباروں میں میری ضرورت کا یہ اشتہار فوراً شائع ہونا چاہیے۔ افسر اعلیٰ نے مدبانہ خم ہو کر یہ پرچہ لے لیا، سلوٹ کیا اور چلا گیا۔ اسی شام کو وینس کے مشہور نائٹ کلب میں شہزادہ فرخ جمال کے آگے پیچھے پروانوں کی طرح شہر کی حسین ترین دوشیزائیں منڈلا رہی تھی۔ شہزادہ کسی کو لفٹ نہیں دے رہا تھا۔ دوسرے دن کے اخباروں میں سیکرٹری کی ضرورت کا اشتہار موجود تھا۔ انٹرویو کا وقت شام سے پہلے کا دیا گیا۔ افسر اعلیٰ ساری امیدوار لڑکیوں کو استقبالیہ میں بٹھا چکا تھا۔ انٹرویو شروع ہوا۔ کل 19 لڑکیاں تھیں۔ صرف 4 سوالات پوچھے گئے، نام، تعلیم، خاندانی پس منظر، اور آخری سوال ایسا تھا جس کا جواب 18 لڑکیوں نے بے درک دیا کہ ان کا آئیڈیل ابھی تک نہیں ملا۔ آخری دوشیزہ مصنوعی زیبائش سے پاک سفید سلک میں مصر کی کوئی دیوی لگ رہی تھی۔ حسن و دلکشی کے ساتھ ساتھ معصومیت کا شاہکار نظر آ رہی تھی۔ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ہوئی وہ لائبریری میں داخل ہوئی، اپنا ہاتھ رکھ کر تھوڑا سا خم ہوئی اور پہلی بار فرخ جمال سے نظریں چار ہوتے ہی دوبارہ نظریں اٹھا سکی۔ انٹرویو سے پتہ چلا کہ اس کا نام پرنسس روزینا کارلوف ہے، تعلیم گریجویٹ، کسی تباہ شدہ شاہی خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ آخری سوال، آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ پر اس نے پہلے تو اس سوال کو نظر انداز کیا۔ اس نے شرم سے عرق آلود ہو کر نظریں جھکائی۔ فرخ کا دل بے ساختہ سینے میں مچلنے لگا۔ ایسے کئی حسن اپنی جوانی میں وہ اپنی درندگی کا شکار کر چکا تھا، مگر یہ سراپا حسن و رعنائی اپنی ساری معصومیت کے ساتھ اس کی دسترس سے باہر تھی۔ نہ وہ اپنے دل کی گہرائیوں کے ساتھ اس کو پیار کر سکتا تھا، نہ ہی اسے چھو سکتا تھا۔ وہ صرف اس کو اپنے ساحرانہ حسن و جمال سے مغلوب کر کے فریب میں مبتلا کر سکتا تھا، کیونکہ اس کی یہ پہلی محبوبہ مقدس قربانی کے لیے منتخب ہو چکی تھی۔ اچھا شہزادی روزینا، میں نے آپ کا انتخاب کیا، کل صبح 9 بجے آپ ڈیوٹی پر حاضر ہو جائیں، آپ کے فرائض بتا دیے جائیں گے۔ روزینا کا کام کیا تھا؟ آئے دن دعوتوں اور پارٹیوں کے انتظامات، مہمانوں کا استقبال جس میں اس کے رؤسا، اعلیٰ حکام اور خصوصی طور پر شہر کی معزز ترین پری جمالیں بھی شامل تھی۔ چند ہی دنوں میں مشرقی شہزادے کا چہرہ دور دور تک پہنچ چکا تھا۔ اخباری نمائندے طرح طرح کے سوالات کر کے اس پر اسراریت کو روشنی میں لانے کی کوشش کرتے، لیکن وہ انہیں مبہم سا جواب دے کر ٹال دیا کرتا۔ آٹوگراف لینے والی حسیناؤں کے لیے اس کا قرب حاصل کرنے کا یہی ایک بہانہ تھا اور وہ بڑی خوش مزاجی کے ساتھ انہیں ٹالتا رہتا۔